बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट। आज मैं जिस मेहमान के साथ हूँ, आज का प्रोग्राम मेहमान के साथ, जिस हस्ती के साथ मैं बैठा हूँ, उन्होंने तालीम के मैदान में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। एक रूहानी बाप जिसने तालीम से उजागर किया लोगों के दिलों को, जिसने तालीम से लोगों के अंदर वो अवेयरनेस पैदा की कि तालीम इंसान को बहुत कुछ देती है। तालीम, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तालीम हासिल करो। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस फील्ड से रिलेटेड वो पाक हस्ती जिन्होंने अपनी तालीम को एक अच्छे तरीके से, खुश उसलूबी से अंजाम देने के बाद खुद इस फील्ड में आए, और ना सिर्फ इस फील्ड में आए बल्कि बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। पिछले 27 साल से हमारे आज के मेहमान इस फील्ड से रिलेटेड हैं। पहले अपनी तालीम कंप्लीट की, तालीम को बढ़ाते रहे, पढ़ते रहे और इसका दामन नहीं छोड़ा। और आज यही वजह कि आज अल्लाह ताला ने इनको एक अच्छा नाम, एक अच्छी पहचान दी हुई है। जी, मैं आपको देर नहीं करूंगा, आपके साथ और मजीद बात नहीं करूंगा, मैं आपको उस हस्ती से मिलाता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मेहमान के साथ शकील अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। सर बहुत खुशी हुई है कि आज हमारे पैनल से आप मेरे साथ बैठे हैं, और आज वो मेहमान जो एक हस्ती है, एक उस रिलेटेड उस एजुकेशन लाइन से है जो इंसान को क्या कुछ नहीं बना देता। सर पहला सवाल तो ये है कि एजुकेशन लाइन पे आप आए क्यों, इसकी वजह क्या थी? बचपन से ही मुझे तालीम के शोबे से दिलचस्पी थी। मैंने अपने इसातिज़ा कराम को आइडियलाइज़ किया करता था कि जिस तरह वो हमें अपनी शफ़क़त से, मोहब्बत से पढ़ाते हैं, मुझे ये चीज़ बड़ी इंस्पायर करती थी। तो मैंने सोचा कि अब मुझे इसी फील्ड में जाना है और मैं अपने इसातिज़ा की तरह ही बनना चाहता हूँ। तो फिर कोशिश की, अल्लाह ने हिम्मत दी और आज इस मुकाम पे हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा सर एक बात बताइए, आप जब एजुकेशन लाइन पे आए थे तो लड़के कुछ पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लायक भी होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नालायक भी होते हैं, कुछ दरमियान के में होते हैं, मतलब कि ना लायक ना वो इतने, मतलब कि वो भी नहीं होते, क्या कहते हैं, जैसे लोग मतलब कि नालायक कहते हैं, कोई बहुत लायक होते हैं, दरमियान वाला तबका। आप किस शोबे उसमें किस कैटेगरी में आते थे? अल्लाह का शुक्र है कि टॉप 10 में रहा मैं शुरू से ही। कुछ क्लासेस में मैंने टॉप भी किया, कुछ में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से, मतलब हमेशा से टॉप 10 में रहा अपनी फील्ड के। और अल्लाह ने बड़ा करम किया है, अल्लाह ने बड़ा करम किया कि कहीं पर भी, किसी भी सतह पे एजुकेशन के दौरान मुझे किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आई। और बहुत मेहनत से, बहुत लगन से पढ़ा हमने। उसके बाद फिर जिस तरह हमारे इसातिज़ा कराम ने हम पर मेहनत की, तो उनको देखते हुए, उनके उस तजर्बे को हमने भूकार लाते हुए अपने तालिब इल्मों पर भी हमने उसी तरह से उनके साथ शफ़क़त से, मोहब्बत से उनको तालीम दी और आज इस मकाम पे पहुँचे हैं। शकील साहब एक और बात बताइए कि तालीम के हासिल करने के दौरान अंडरस्टूड है कि घर वाले माँ बाप सब यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ा लिखा हो, तालीम हासिल करे। क्या कभी आपका दिल चाहा कि तालीम नहीं हो यार, छोड़ दो, बस नहीं करना, कोई ऐसा कोई मसला आ गया और दरमियान में डिसाइड हो गया हो, लाइक कुछ ऐसा, कोई जिंदगी में कोई अमल आया छोटी उम्र में, टीनेजेस में? वैसे तो ऐसा मौका नहीं आया, लेकिन एक वक्त था जब मैं इंटरमीडिएट में था। उस वक्त मेरा शौक था जीडी पायलट बनने का। ज़बरदस्त। तो उसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की, बड़ी तैयारी की, और जो रिटन टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट इनका होता है, जी, उसमें मैं अपने बैच में मैंने टॉप किया, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मेडिकल हुआ तो वहाँ डायग्नोज हुआ कि मेरी आई साइट वीक है, और जीडी पायलट के लिए 6/6 से कम वो नहीं कंसीडर करता। तो वो
موقع تھا جب مجھے یہ پتا چلا کہ میری آئی سائٹ جو ہے وہ 6/6 نہیں ہے. اتنی محنت کے بعد مجھے بہت ہی ڈسہارٹ ہوا میں, اور کچھ عرصہ میں مطلب پڑھائی سے بھی میں نے تعلق توڑ لیا. لیکن پھر گھر والوں کے, دوستوں کے, اساتذہ کے ہمت دلانے پہ میں دوبارہ اس میں آیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ بڑے اچھے نمبروں سے میں نے اپنا انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کیا. اس کے بعد پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, پھر کوئی اور سوچ نہیں آئی کبھی ذہن میں, اور تعلیم کے شعبے میں ہی ہم آگے بڑھتے گئے. ناظرین, ابھی آپ نے ان کی بات سنی کہ ایک وقت ایسا ہے جس پہ یہ ڈسہارٹ ہو گئے. ان کی وجہ یہ کہ جن کا ایک شوق تھا وہ شوق پورا نہیں کر پائے. شوق ایسا کیا تھا؟ شوق ایسا یہ تھا کہ شوق کے دوران انہوں نے یہ چاہا کہ پاکستان کی خدمت کی جائے اور اس فیلڈ میں اپنا نام کمایا جائے. انہوں نے ٹرائی بھی کیا اور ہر لحاظ سے پاس بھی ہوئے, لیکن کچھ مسئلہ ایسا تھا جس کی وجہ سے وہ رہ گئے. وہ تھا ان کا ویک پوائنٹ, آنکھوں کی کمزوری. لیکن انہوں نے اس کی کمزوری کو اپنے ہتھیار بنانے کے بجائے, اپنے آپ کو ڈسہارٹ کرنے کے بجائے انہوں نے فائدہ اٹھایا. اور اس کا کیا فائدہ ہوا کہ آج الحمدللہ شکیل احمد صاحب ایک ایجوکیشن لائن میں ٹاپ کے لیڈر ہیں, پڑھانے والے ہیں اور ایک اچھے ایجوکیٹر ہیں. سب سے بڑی خوشی. اور ایک یہی اسی بات کا سوال, اسی بات کا ایک جواب, اسی بات کو ایک اچھی بات کو ایک آگے لے کے جانا. ڈسہارٹ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے ہمت ہار جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں, تو کہتے ہیں مایوسی کفر ہے. یعنی کہ میرے رب کو مایوسی پسند نہیں ہے. اس لیے مایوسی سے بچنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ محنت. آگے بڑھو, محنت کرو, اللہ تعالیٰ وہ مقام دیتا ہے, کیونکہ میرے رب نے فرمایا ہے القاسب حبیب اللہ, محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. جب میرے رب یہ فرماتا ہے کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے, تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس بات کا جواب دینے کہ محنت کا صلہ نہیں ملتا. محنت کا صلہ ملتا ہے, ضرور ملتا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بعد میں دی جاتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے مل جاتی ہیں, لیکن صلہ ضرور ملتا ہے. یہی شکیل صاحب, آپ نے بہت سی بات کی, بہت پسند آیا. اچھا, جب آپ ایجوکیشن لائن میں دوبارہ ان ہوئے تو پھر آپ نے بقول آپ کے کہ آپ نے کچھ سوچا نہیں, پھر آپ نے کہا کہ بس ایجوکیشن ہی لائن پہ جانا ہے. جی, تو آج تک مطلب ایجوکیشن ہی لائن پہ. بالکل. اچھا سر, تعلیم کہاں سے کس جگہ سے بیسیکلی کہاں سے تعلیم کمپلیٹ کی؟ تعلق میرا ویسے تو ڈسٹرکٹ اٹک سے ہے, اور لیکن تعلیم کے سلسلے میں والد صاحب کی جاب کے سلسلے میں کراچی میں کافی وقت میں نے گزارا. تو وہاں میں نے اپنی میٹرک کیا, انٹر کیا, BSc کیا, MSc کیا وہاں سے کراچی یونیورسٹی سے. اس کے بعد وہاں پہ ہم نے اپنا ایک انسٹیٹیوشن اسٹیبلش کیا, کالج بنایا ہم نے. اور اس دوران کراچی کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے. اب فرقہ وارانہ جو مسائل تھے وہ بہت زیادہ تھے. تو والدین نے انسسٹ کیا کہ آپ واپس آ جائیں کراچی سے. اور اسی دوران جو ہے وہ ہماری منگنی ہوئی, شادی طے ہوئی. 95 میں شادی ہوئی, اور میری مسز کی جہاں گورنمنٹ جاب ہے اسلام آباد میں. تو اس وجہ سے مجھے پھر اپنا وہ ادارہ چھوڑ کے یہاں آنا پڑا. یہاں آ کے ہم نے مختلف اداروں میں کام کیا. پھر اسلام آباد ماڈل کالج میں کانٹریکٹ پہ کچھ عرصہ کام کیا. اسی دوران محمد علی جناح یونیورسٹی بن رہی تھی بلو ایریا میں, تو اس میں مجھے انہوں نے اپنا پہلا رجسٹرار سلیکٹ کر لیا. زبردست. اور فاؤنڈر رجسٹرار تھا میں اس یونیورسٹی کا. اس وقت تک ان کو چارٹر ایوارڈ نہیں ہوا تھا. 7 سال میں وہاں میں نے کام کیا, ان کے ساتھ دن رات ایک کیا, اور بہت نیچے سے اسکریچ سے یونیورسٹی کو ایک مقام پہ پہنچایا. زبردست. اس کے بعد کچھ حالات ایسے ہوئے کہ مجھے اپنا جاب سوئچ کرنا پڑی. اس کے بعد پھر میں ایک دوسری معروف یونیورسٹی اسلام آباد کی رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں نے جوائن کی. اس کے بعد وہاں اسی طرح 3 سال میں نے وہاں کام کیا. پھر ایک ادارہ ہم نے بنایا 6 فلور راولپنڈی میں, زاویہ کالج کے نام سے.
زاویہ کالج فار بوائز اینڈ زاویہ کالج فار گرلز، یہ 2 کیمپسز سیپریٹ بنائے اور دونوں کو میں ہی ہیڈ کر رہا تھا، اور 3-4 سال وہاں میں نے ایز اے پرنسپل کام کیا۔ اس کے بعد موجودہ جہاں پہ میں اس وقت ہوں، الحمد اسلامک یونیورسٹی والوں نے مجھے اپروچ کیا اور مجھے آفر کی اپنے یونیورسٹی جوائن کرنے کی۔ تو اپنا پچھلا سارا ایکسپیرینس دیکھتے ہوئے میں نے الحمد اسلامک یونیورسٹی جوائن کر لی۔ اس وقت میں اسلام آباد کیمپس کا انچارج ہوں اور ایڈیشنل رجسٹرار کے طور پہ یہاں میں کام کر رہا ہوں۔ یہاں کے جتنے اکیڈیمک معاملات ہیں وہ تمام میں دیکھتا ہوں، اور یہ 5 سال ہو گئے ابھی ان کے ساتھ، اللہ کا شکر ہے بہت اچھی طرح گزر ہو رہی ہے، اور بچوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں، جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہیں، وہ بہت اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوستانہ ہے۔ کسی کو کوئی مشکل ہوتی ہے وہ مجھے ڈائریکٹلی اپروچ کرتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے بہت اچھے طریقے سے سلسلہ چل رہا ہے۔ شکیل صاحب، ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کی میسز ماشاءاللہ گورنمنٹ امپلائی ہیں، تو آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ بھی ایجوکیشن لائن پہ ہی ہیں کیا؟ جی، وہ لائبریرین ہیں ادھر ایک ماڈل کالج میں۔ گڈ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو بات ایجوکیشن کے ہی درمیان میں ہوتی ہے پھر تو؟ جی ہاں، تعلیم ہی گفتگو ہماری ہوتی ہے زیادہ تر، اور اچھا ہے کہ ایک ماحول گھر میں بھی بنا ہوا ہے، اور بس یہ سپورٹ کرتا ہے، کمپلیمنٹ کرتا ہے ورک پلیس اور گھر کے جو سلسلے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات بتائیے، کتنے ماشاءاللہ بچے اس ٹائم ایجوکیشن پہ ہیں اور کتنے مطلب کہ فری ہو گئے ہیں تعلیم سے؟ میری ایک بیٹی ہے، اور جنہوں نے ابھی BS اپنا کمپلیٹ کیا ہے۔ اور شکیل صاحب، ایک اور بات بتائیے، بڑی اچھی بات بتائیے، آج ماشاءاللہ آپ کی ایک بیٹی جنہوں نے ابھی بھی آپ کے اس راہ میں چل رہی ہے اور بھی کارنامہ انجام دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش خرم رکھے اور مزید ترقی دے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں جب آپ اس ایجوکیشن لائن پہ آئے تھے، کوئی ایسا مسئلہ جو مطلب بہت برا لگا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میں ایسا نہیں تھا، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، مطلب کوئی نیگیٹو رول کبھی تو نہیں پیش آیا؟ اور تو کوئی نیگیٹو رول پیش نہیں آیا۔ میں نے پبلک سروس کمیشن کا ایگزام 3 بار پاس کیا۔ گڈ، زبردست۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ جو سیٹ ایلوکیشنز ہوتی ہیں وہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں ہمارے گورنمنٹ لیول پہ، جس کی وجہ سے مجھے مطلب اپوائنٹمنٹ نہیں مل سکی اس میں۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن بھی میں نے دیا، پنجاب پبلک سروس کمیشن بھی میں نے پاس کیا۔ دونوں دفعہ ہوا یہ کہ جس ڈسٹرکٹ میں وہ سیٹیں دی گئی وہ میرا ڈسٹرکٹ نہیں تھا، صرف اس وجہ سے مجھے ڈینائی کیا گیا۔ اور یہ بڑا ڈس ہارٹنگ ہوتا ہے کہ آپ محنت کر کے آتے ہیں، انٹرویو بھی صحیح دیتے ہیں، سب کچھ پاس کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو یہ کہہ کر مطلب آپ کو انکار کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ سیٹ ہم نے فلاں صوبے کو دے دی، یہ سیٹ ہم نے فلاں ڈسٹرکٹ کو دے دی، اس وجہ سے آپ اس میں فال نہیں کرتے۔ تو میری باب اختیار سے یہ دستبردہ عرض ہے کہ اگر سیٹ ایلوکیشن پہلے کر لی جائے تو بہت سے لوگوں کا وقت اور محنت ضائع ہونے سے بچ جائے گی۔ پتہ ہوگا کس صوبے کو دینا ہے، کس ضلع کو یہ سیٹ جانی ہے، تو اسی ضلع کے اسی صوبے کے لوگ اس کو کمپیٹ کریں۔ جب آپ آل پاکستان لیول پہ چیز کرتے ہیں، کمپیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اینڈ پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ سیٹ جو ہے وہ فار ایگزامپل KPK کو چلی گئی ہے، میں پنجاب سے کمپیٹ کر رہا تھا، تو اب KPK کو اگر جانی ہے تو پنجاب کے لوگوں سے ٹیسٹ، انٹرویو اور یہ سارا کچھ لینے کا کیا فائدہ ہے۔ یہ چیز بڑی ڈسہارٹنگ تھی میرے لیے کہ 3-4 بار میں نے جو ہے وہ پاس کیا، اس کے بعد پھر دل ہی نہیں کیا، پھر پرائیویٹ سیکٹر میں ہی میں جاب کر رہا ہوں آج تک۔ ایک بات دل کو ہلانے والی، تکلیف دینے والی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہے۔ میں اپنے اس مہمان کے ساتھ کے مہمان کی بات کو بڑھاتے ہوئے یہ لفظ کہنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی بات میں ایک زور ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ جس صوبے سے ہے، جس پروونس سے وہ دے رہے ہیں، پیپر دے رہے ہیں، یا جس آپ کی ابیلٹی، آپ کو ضرورت ہے،
تو خدا را ان کو اسی جگہ پہ کال کریں. اتنی محنت کر کے ڈسارٹ کرنے کے, ابھی تو شکر الحمدللہ کہ انہوں نے اپنی ایج میں اپنے آپ کے اندر اتنی ایبلٹی پیدا کی ہوئی تھی کہ اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹے. کئی لوگ ایسے ہیں کہ ڈسارٹ ہو کر کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں ایز اے پاکستانی, ایز اے اینکر آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پاکستان سے کہ خدا را ایسا نہ کیا کریں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دل بالکل ڈسارٹ ہو جاتے ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. پلیز. اور اگر ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کچھ لوگ جو میری یہ آواز سن رہے ہیں یا ان کی میری آواز ان تک پہنچے گی, انشاءاللہ ضرور پہنچے گی, تو اس پہ عمل کریں. بارش کا پہلا قطرہ کسی نہ کسی نے تو بننا ہے, تو کیوں نہ پہلے آپ ہی بن جائیں. کیوں نہ اس ڈپارٹمنٹ کو آپ جیسے بندوں کی ضرورت ہے, آپ کیوں نہ ہی آگے آتے, آپ اس کی اویئرنیس کو کیوں نہیں روکتے, آپ اس کی پروڈکشن کیوں نہیں کرتے. ہم یہ سوچیں گے کہ کون آئے گا, کون کرے گا, اسی کو چھوڑ دیں. کون آئے گا نہیں, کون ہے یہ کریں. بہت شکریہ شکیل صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. آج آپ نے بہت سی باتیں کی, کچھ کھٹی تھیں, بہت زیادہ کڑوی بھی تھیں, لیکن تھیں اچھی بات جو بالکل منفرد, دل کو دلانے والی, اور ایک باپ کا کردار ادا کرنے والے, ایک استاد کی اہمیت. یہ ہر وہ انسان جو پڑھا لکھا ہے, ہر وہ انسان جس کو تربیت دی گئی ہے, وہ یہ ضرور مانے گا کہ روحانی باپ میں ٹیچر بھی ہمارے باپ کا درجہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ رکھتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مہمان کے ساتھ بڑے اچھے ہمارے گیسٹ شکیل احمد صاحب, جنہوں نے اپنے 27 سال ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دے دیا. اپنے 27 سال کی کیریئر میں ان کو جو تکلیفیں ہوئیں انہوں نے وہ بتائیں, اور ہر وہ چیز جو اچھائی تھی وہ انہوں نے بیان دیا. ہر چیز دیکھ کر بھی ایک بات سے درجے میں ہمارے رکھتا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ایک روحانی باپ کا کردار ادا کرتے ہیں. روحانی باپ جس نے ہمیں تعلیم دی, ایک وہ باپ جو دنیا میں لانے کا سبب بنا, ایک وہ باپ جس نے اپنی بیٹی دی. دنیا میں 3 باپ کا کردار ہے. ایک اس میں کردار میں ہمارے استاد کا کردار بھی ہے. آج اس گفتگو کے ساتھ کہ جس لیجنڈ سے آج ہم نے بات کی, اللہ تعالیٰ نے خوش رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور جاتے جاتے ایک اور بات, تعلیم حاصل کریں. تعلیم جس طرح ہر چیز کا ایک نعم و بدل ہے, اس طرح انسان کا نعم و بدل تعلیم بھی ہے. تعلیم پہ زور رکھیں, ایک وقت آئے گا کہ تعلیم آپ کا ساتھ دے گا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹیم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.